अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। इस वक्त आप एजुकेशन सेक्शन में हैं। नाजरीन, पहले हमने एक वीडियो इफ़ेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग पे अपलोड की थी और मेरा ख़्याल है कि वो आप देख चुके होंगे और इस वक्त वो यूट्यूब पे मौजूद है। और उससे भी पहली वीडियो में हमने बड़ी तफसील के साथ रिसर्च पेपर, रिपोर्ट और केस स्टडी की डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस की थी और इन तीनों में क्या फ़र्क है उसके बारे में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे कि एक बेहतरीन यानी एक्सीलेंट रिसर्च पेपर कैसे लिखा जा सकता है। नाज़रीन, बेहतरीन और एक्सीलेंट भी ये ऐसे अल्फाज हैं जो क्लैरिटी मांगते हैं। अगर आप अपना रिसर्च पेपर किसी बैनुल अक़वामी जरीदे में यानी जर्नल में पब्लिश करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ये सारा कुछ आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें, घंटी के निशान को भी दबा दें और जो लाइक का टिक है उसको टिक करना मत भूलिएगा। और आप ये वीडियो दूसरे अपने जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उनको फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखना एक क्रिएटिव काम है। नाज़रीन, ये सारे आपने मेरे अल्फाज पे गौर करना है। जब आप सारे अल्फाज पे गौर करके ये समझ जाएंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द पेपर ये प्रेजेंटेशन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक बेहतरीन या एक्सीलेंट पेपर, रिसर्च पेपर किसे कहा जाता है, या अगर आपने इंटरनेशनल जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी ये रिसर्च पेपर जो है ये एक क्रिएटिव काम है। यानी आपके रिसर्च पेपर में एलिमेंट्स ऑफ न्यूनेस, यानी कोई आपने नई बात कही हो, उसका होना बहुत ज़रूरी है। आपने किसी डाटा को नए अंदाज से देखा हो और उसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे की हो कि इससे पहले किसी और ने ना की हो, या आपने कोई नया डाटा नई मेथडोलॉजी इस्तेमाल करके कलेक्ट किया हो और उस डाटा को किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे मुल्क के डाटा से कंपेयर कर रहे हों और कोई नई फाइंडिंग्स दे रहे हों, तो ये भी एलिमेंट्स ऑफ न्यूनेस में शामिल होगा। साइंसेस में जैसे कोई नई इन्वेंशन की हो, बुनियादी नुक्ता ये समझना होगा कि आपके रिसर्च पेपर में कोई नई दरियाफ्त होनी चाहिए, ख्वाह वो पेपर साइंसेस में हो या सोशल साइंसेस में हो या इवन ह्यूमैनिटीज़ में हो। इस इनोवेशन के मुख्तलिफ लेवल्स हो सकते हैं। बहरहाल ये सारा कुछ क्रिएटिव वर्क के ज़ुमरे में आएगा। रिसर्च पेपर एक एकेडमिक वर्क समझा जाता है, यानी जो एकेडमिक वर्क है, रिसर्च पेपर भी उसी में आता है। इसके लिए एक बहुत अहम बात याद रखना ज़रूरी है। नाज़रीन, ये मैं आपको अपनी 50 साल का जो तजर्बा है, एजुकेशन है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो प्रेजेंटेशंस हैं, मैं उसका आपको निचोड़ बता रहा हूँ कि आपने रिसर्च पेपर लिखना है या आपने पीएचडी के लिए थीसिस लिखना है। एक बात याद रखें कि क्यूरोसिटी क्रिएटिविटी की माँ है, यानी क्यूरोसिटी ही क्रिएटिविटी को जन्म देती है। यानी आपका क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है कि नई नई चीज़ों के बारे में, नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने की शदीद ख्वाहिश को क्यूरोसिटी कहा जाता है। ये कैसे मुमकिन है और एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखने का आगाज़ कैसे करें? ख़ास तौर पर रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? क्या ये इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिकेशन के लिए
جو اسٹرکچر میں بتاؤں گا یہ ایکسیپٹ ہوگا؟ عموماً ریسرچ پیپر کسی ایک پرابلم سے یا ریکوائرمنٹ سے شروع ہوتے ہیں اور وہی پرابلم یا ریکوائرمنٹس تمام پیپر میں ڈسکشن کا مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ویلتھ کریشن میں کیوں نہیں ہو سکے، یعنی پاکستان ویلتھ کریشن میں کیوں ناکام رہا ہے۔ یہی آپ کے ریسرچ پیپر کی تھیم ہوگی۔ آپ نے ریزنز آئیڈینٹیفائی کر لیں تو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی ریزنز اوتھینٹک ہے، کریکٹ ہیں، ان میں ویٹ ہے، آپ کو سپورٹیو آرگومنٹس چاہیے ہوں گے۔ مثلاً سپورٹیو آرگومنٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ بیہیویئر آف بزنس مین ان پاکستان ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو گورنمنٹ نے بزنس کے لیے بنائے ہیں، پھر کرپشن، یہ سارے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ساری ہوں گی سب تھیمز۔ آپ اپنے ریسرچ کی زبان میں یہ جو سپورٹیو آرگومنٹس ہیں آپ اس کو کہیں گے یہ سب تھیمز ہیں آپ کی۔ ناظرین اب یہاں سے آگے چلتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ آپ نے ایک سبجیکٹ کا انتخاب کر لیا۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ سوشل سائنسز میں کبھی بھی شروع میں ہی ریسرچ ٹاپک فائنل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے اور آپ جوں آگے بڑھتے ہیں سبجیکٹ پر اویلیبل جو لٹریچر ہے وہ پڑھتے ہیں تو مزید آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تو آپ اپنے سبجیکٹ کو ری ڈیفائن کرتے ہیں یا ری شیپ کرتے ہیں۔ یہ تو ہے پہلا سٹیپ۔ دوسری سٹیج یہ ہوگی کہ آپ اپنے سبجیکٹ کو سامنے رکھ کر اسٹڈی کریں گے کہ اور لوگوں نے ایگزیکٹلی اس سبجیکٹ پر کیا کام کیا ہے۔ اگر آپ اپنے ملک میں نہیں تو کیا دوسرے ممالک میں اس سبجیکٹ پہ کام ہوا ہے، کوئی ریسرچ ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو اس ریسرچر نے ڈیٹا اور انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے کون سی میتھڈالوجی استعمال کی ہے؟ کیا وہی میتھڈالوجی آپ اپنے ملک میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو اپنے ملک کے سوشو اکنامک حالات کو اس ملک کے سوشو اکنامک حالات سے کمپیئر بھی کرنا ہوگا۔ اب دو صورتیں ہیں کہ اگر تو کسی دوسرے ملک میں ریسرچ ہوئی ہے تو آپ اپنے ملک میں ریسرچ کر کے دوسرے ملک کی ریسرچ سے کمپیئر کر کے ایک نیا آئیڈیا دے سکتے ہیں۔ جب آپ اویلیبل مٹیریل پڑھ رہے ہوں گے تو یہ بات اور بلکہ یہ سٹیج جو ہے جس میں کہ آپ آئیڈیاز میں دوسرے لوگوں کے آئیڈیاز دیکھیں گے تو پھر آپ کو اپنے آئیڈیا کے اندر بھی کلیئرٹی آئے گی اور اپنے ریسرچ کی ایگزیکٹ ڈائریکشن جو ہے وہ متعین کر سکیں گے۔ تو یہ وہ سٹیج ہوگی جو کہ آپ کو کہ کیا کرنا ہے آپ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوں گے۔ ریسرچ پیپر میں ریویو آف لٹریچر کا حصہ بہت اہم ہوتا ہے، یہی آپ کی ریسرچ کو اوتھینٹک بناتا ہے۔ اگر آپ نے 6-7 صفحے کا یا 5-6 صفحے کا ریسرچ پیپر لکھنا ہے تو ریویو آف لٹریچر جو ہے 1-1.5 یا بعض اوقات 2 صفحوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کیا کریں کہ دوسرے جو اگر آپ سے ملتا جلتا کام ہے، آپ ریویو آف لٹریچر میں یہاں اپنے ریسرچ پیپر میں کیا دیں گے کہ دوسرے جرنل سے یا اور جس جگہ پہ بھی آپ کو یہ ریسرچ ملے وہاں سے چند ایک اچھے ایبسٹریکٹ لے کے اپنے ریویو آف لٹریچر پارٹ میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ ریویو آف لٹریچر میں اکنالجمنٹ کو صحیح طریقے سے ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ لکھیں کہ یہ ایبسٹریکٹ جو آپ دے رہے ہیں اپنے ریویو آف لٹریچر میں یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے۔ اکنالجمنٹس کو کیسے ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے؟
اس کے لیے میں ایک علیحدہ ویڈیو بھی بناؤں گا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ جو جرنلز جن کو کہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ایکنالج کیا جاتا ہے، اس میں اگر آپ نے اپنا پیپر پبلش کروانا ہے تو یہ ایکنالجمنٹ پراپر طریقے سے ڈاکومنٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا کہ مین باڈی آف ریسرچ پیپر، اب یہ آپ کا سب سے ہی زیادہ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے۔ اس میں شروع میں واضح کر دیں کہ آپ نے ڈیٹا، انفارمیشن اور ایک نالج جو ہے وہ کیسے کلیکٹ کیا ہے، اور پھر مور امپورٹنٹ کہ آپ کو کلیکٹ کرنے کی یعنی میتھڈالوجی آپ نے کون سی استعمال کی ہے۔ 3 سورسز ہو سکتی ہیں جہاں سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری۔ میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کیا ہے۔ پرائمری سورس وہ ہے کہ جو ڈیٹا آپ نے خود اپنی کاوش سے کلیکٹ کیا ہے، اور میتھڈالوجی آپ نے کون سی استعمال کی ہے، کویسچنر استعمال کیا ہے، انٹرویوز کیے ہیں، یا آپ کی اپنی آبزرویشنز ہیں، یا کوئی اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے استعمال کیے ہیں۔ یہ آپ نے کیا کیا، کیسی میتھڈالوجی استعمال کی، یہ بھی تھوڑا سا لکھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کے پیپر کو زیادہ اوتھینٹک بنائیں گے، ویلیویبل بنائیں گے، اور آپ کا پیپر جو ہے یہ انٹرنیشنل جرنل میں پبلش ہونے کے قابل ہو جائے گا، یا پبلش کرنے کے لیے جو بورڈ ہوگا وہاں وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا۔ سیکنڈری سورس وہ ہے کہ شروع میں کام تو کسی اور نے کیا، تو اس ریسرچر کا کام جو ہے وہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کر رہے ہیں، تو پبلش یا ان پبلشڈ بھی ہو سکتا ہے جہاں کہ آپ نے دوسرے کا کام استعمال کیا ہے، تو یہ سیکنڈری سورس آف انفارمیشن ہے، لیکن ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹرشری سورس کیا ہے؟ جو سورس آپ کے سامنے ہے، جس کو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس نے بھی سیکنڈری سورس کا استعمال کیا ہے، تو یہ ٹرشری جو ہے نا وہ سورس ہوگی۔ ناظرین، سورسز کو پراپرلی ڈاکومنٹ کرنے پہ میں بہت ہی ایمفیسائز کرتا ہوں، کیوں کہ یہ کسی بھی ریسرچ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کا پیپر جو ہے پلیجرزم کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے آتے ہیں کہ ڈیٹا انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد اس کا آپ انالیسس کریں، مٹیریل کو آرگنائز کریں، پھر اس کو اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کریں اور رزلٹ لکھیں، یعنی اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ لکھیں۔ ناظرین، پھر اس کے بعد اگلا پارٹ ہوگا کنکلوژن کا۔ کنکلوژن کسی ریسرچ پیپر کا بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ اس حصہ میں آپ اپنی تھیمیٹک ڈسکشن جو آپ نے اپنے ڈیٹا اور انفارمیشن کے انالیسس کی بیس پر کی ہوگی، اس کو آپ سنتھسائز کر کے اپنی فائنڈنگ بتا رہے ہوں گے، اور یہی آپ کا کریٹیو ورک ہوگا۔ آپ کچھ نئی بات دنیا کو دے رہے ہوں گے، اور بعض صورتوں میں یہ ریسرچ پیپر کی نیچر پر منحصر ہے، آپ اپنی ریکمنڈیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک اچھا ریسرچ پیپر لکھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کس لاجیکل سیکوینس میں آپ نے پیپر ہو گئے، وہ میں پوائنٹس آپ کو سلائڈ پہ دکھا دیتا ہوں، لیکن آخر میں بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ بات میں نے رپورٹ رائٹنگ کے بارے میں بھی کی تھی کہ آپ نے اسمال سینٹنسز استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایزی ورڈز استعمال کرنے ہیں، ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ورڈز استعمال کرنے ہیں۔ ایسے ورڈز استعمال نہ کریں جن کے بہت مطلب جو نکلیں اور جو ریڈر ہے اس کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش ہے۔ پھر
نیکسٹ آپ نے جو سنٹیکس ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہے. سنٹیکس یعنی اسٹرکچر آف دا سینٹینس کو، کہ جب آپ لکھ رہے ہیں جہاں سے آپ نے سینٹینس سٹارٹ کیا ہے اور ایک بات کہی ہے اور کوئی سیمی کولن یا کولن کے بعد یا کاما کے بعد آپ نے کوئی بات لکھی ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ آخر والی بات پہلے آنی چاہیے. یہ ہے سنٹیکس. جب آپ سنٹیکس کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی ریڈر کو آپ کا جو میسیج ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کنوے ہو جائے گا. پھر دی موسٹ امپورٹنٹ کہ گرامر جو ہے اس کا بالکل کریکٹ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کی بات ریڈر جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. سو گرامر کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. تو ناظرین آپ یہ ٹائٹل پہ دیکھیں، یہ سلائیڈ پہ دیکھیں. سب سے پہلے ہے ٹائٹل، اس کے بعد آپ نے پیپر کا ایبسٹریکٹ لکھنا ہے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ جب ساری آپ کی جو مین تھیم ہے اس کے ارد گرد گھومتا ہوا آپ کی پرابلم کیا تھی، آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا اور پھر آپ کے رزلٹس کیا ہیں، یہ چند لائنوں میں آپ نے لکھنا ہے. سو کوزے میں دریا بند کرنے کو ایبسٹریکٹ کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کا 3 نمبر پہ آ جائے گا میتھڈالوجی. جیسے میں نے آپ پہلے ایکسپلین کیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایون اگر تھوڑا سا ڈیٹا اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں جو ڈیفیکلٹیز پیش آئی ہیں، 1-2 لائنیں اس کی بھی لکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر آئے گا ریویو آف لٹریچر. اس کے بعد آئے گا مین باڈی آف ریسرچ. مین باڈی کے جو ہے وہ 4 پوائنٹس جو ہے نا وہ اہم ہیں، یہ دیکھ لیں. ڈیٹا اور انفارمیشن جو آپ نے کلیکٹ کی ہے، سب سے پہلے آپ اس کا ذکر کریں گے. یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے ٹیبلز بنانے پڑیں، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو گرافس بنانا پڑیں. اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیچر آف دا ریسرچ جو ہے کیا ہے. پھر آپ نے ان کا انالیسس کریں، ٹیبلز کا اور گرافس کا، پھر ان کو سنتھسس کر کے اس کی جو ہے فائنڈنگس جو ہے بتائیں. 6 نمبر پہ جو ہے وہ ہوگا کنکلوشن اور 7ویں نمبر پہ ریکمنڈیشنز آئیں گی. تو یہ آرڈر آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اور آپ ریسرچ پیپر لکھنا چاہتے ہیں، ٹیچر ہیں، کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا ریسرچ پیپر لکھنا چاہتے ہیں، تو یہ لاجیکل سیکوینس جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا ایک بہترین ریسرچ پیپر لکھنے کے لیے. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ ایک بہترین کیس اسٹڈی جو ہے وہ کیسے لکھی جا سکتی ہے.